अस्सलाम वालेकुम। रवां हफ्ते पेशावर के हसास तरीन इलाके पुलिस लाइंस में एक मस्जिद में जोहर की नमाज के दौरान पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो चुके हैं, 200 जख्मी हैं। इनमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक पुलिस से है। इसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP या पाकिस्तान तालिबान के एक कमांडर ने सोशल मीडिया पर आकर इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। ताहम कुछ अरसे के बाद एक और कमांडर ने इस धमाके से लाताल्लुकी का इजहार किया। 2021 में अफगान तालिबान के टेक ओवर के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी की नई लहर सामने आ रही है। उसमें सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा सूबा मुतासिर हो रहा है। दहशतगर्दी की नई लहर खुसूसन पेशावर ब्लास्ट के बाद कुछ सुनाई दे रहा है कि एक नए फौजी ऑपरेशन की बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान पॉडकास्ट की नई एपिसोड में आज हम बात करेंगे पिछले कुछ अरसे से KP के दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ, किस तरह जो है वो ये सूबा मुतासिर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है रहमत मसूद साहब को, जो पेशावर बेस्ड सहाफ़ी है, मुल्की और गैर मुल्की इदारों के लिए रिपोर्ट करते हैं। वेलकम टू द शो रहमत मसूद साहब। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रहमत साहब, उससे पहले कि हम दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो बात करें और ये दोबारा से किस तरह से सर पकड़ रही है ये भी बात करें, आप हमें ये बताइएगा कि फाटा का मर्जर हुआ KP में 2018 में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो है वो क्या सूरत हाल है, किस तरह से कौन से जिले जो है वो शामिल हो चुके हैं, और उसके बाद ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की KP में क्या सूरत हाल है? थैंक यू वेरी मच जुल्फकार साहब, आपने इनवाइट किया। बड़ा एक हसास और इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, 2018 में जब PMLN गवर्नमेंट ने यह ड्राइव स्टार्ट किया कि कबायली अजला को फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, जिसे फाटा कहते हैं, जो कि 7 एजेंसीज पे मुश्तमिल थी 2018 से पहले। चूंकि उस वक्त इनको एजेंसी कहा जाता था, मर्जर के बाद इसको अब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिले कहते हैं। 2018 के वक्त, उस वक्त से मर्जर के हवाले से जो ड्राइव चल रहा था, इन्होंने उसमें बड़ी फ्लॉज थी। तो आपको हैरानी होगी कि उस कमेटी के सरबराह सरताज अजीज साहब थे, लेकिन उसमें बदकिस्मती से फाटा से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। बहरहाल, एक विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लोकल लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लॉ मेकर्स, उनके साथ ना उनको एतमाद में लिया गया है और ना उस पे ऐसी ओपन डिबेट हो गई है कि आया इसको KP के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जाए या अलग सूबा बनाया जाए, या अवाम खुश है इस स्टेटस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ना एक्टिव पुलिस सिस्टम और ना एक्टिव जुडिशरी थी। लोकल जर्गेस थे, वही काम कर रहे थे जो बड़े इफेक्टिव थे कंपैरेटिवली। अब के जो हालात है वहाँ पे ना आपका फाटा रहा और ना ये डाउन डिस्ट्रिक्ट में जम हो गया, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल, मैं बात बता रहा था, सरताज अजीज साहब सरबराह थे उसी कमेटी के, तो 2-3 उसने मीटिंग्स कर ली है एयर कंडीशनड हॉल में, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में, खैबर डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक बाजावर डिस्ट्रिक्ट में, कुछ एयर कंडीशनड हॉल के अंदर उन्होंने कुछ मीटिंग्स कर ली है। और विद इन ए वीक उसने अनाउंस किया कि कबाइल चाहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हों। बहरहाल, जम होने पे कोई एतराज नहीं है। लोगों में बड़ा जोश और खरोश था कि नया एक सिस्टम आ रहा है, पुलिस सिस्टम आएगा, जुडिशरी आएगी और इलाके जो मेन स्ट्रीम में चले जाएंगे। बड़ी एक महरूमी थी, डिप्रिवेशंस थी लोगों में, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ना होने के बराबर थी। क्योंकि मुझे याद है कि मैं खुद भी साउथ वजीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ कि वहाँ पे किसी सीरियस पेशेंट्स को हम वजीरिस्तान से DI खान DHQ हॉस्पिटल लाते थे, जो कि उस वक्त
5-6 घंटे रास्ता था। बहरहाल जहाँ तक जम होने की खबरी है तो लोगों में बड़ा जोश व खरोश था कि इलाके जम होंगे तो बड़ी तरक्की आएगी। जम हो गए। जम होने के बाद आज तक लोगों को ये मालूमात नहीं है कि आया वही ट्राइबल सिस्टम फाटा का पुराना सिस्टम चल रहा है जिसे 40 FCR कहते हैं, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस। ये ब्रिटिश एरा का कानून था। अब लोगों में ये अदराक, ये समझ नहीं है कि आया ये वही पुराना सिस्टम है या अब हम नए में आ गए हैं। आप कचहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाए, वहाँ पे कबायली अजला में जो कि 7 अजला हैं, पहले 7 एजेंसीज थी, मोहम्मद, खैबर, बाजावड़ और अगजाई, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, एक आध रह गया मेरे ख्याल में, कोई 7 अजला। अब वही 7 एजेंसी 7 अजला में तब्दील हो गई है और सिर्फ नाम चेंज हो गए। पहले होता था पॉलिटिकल एजेंट, अब उसकी जगह डिप्टी कमिश्नर आ गया। पहले होता था असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, अब वो आ गया असिस्टेंट कमिश्नर। हालात जो के तो बल्कि उससे बदतर हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे बदतर हालात है। और ट्रेजेडी उसके ऊपर आप ये देखें कि पिछले साल सलाउद्दीन महसूद जो कि साउथ वजीरिस्तान से ताल्लुक था, IGKP, उससे मेरी एक लॉन्ग इंटरव्यू हुई थी तो उसने कहा कि 32,000 स्ट्रांग लेवीज एंड खसादार फोर्स, वहाँ पे पुलिस से पहले यही फोर्स हुआ करता था, उसको हमने प्रोफेशनली ट्रेंड करना है और उस फोर्स को हमने फिर पुलिस में जम करना है फॉर ए बेटर पुलिसिंग इन ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ट्राइबल एरियाज की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल बॉर्डर पे है सारा एरिया, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल फोर्स तैयार करना है। ऑपरेशन के बाद हम पहले से ही, जुल्फकार भाई, हम पहले से यही कह रहे हैं कि फाटा आपका जो एरिया, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी है। फाटा के ऊपर आप वो नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका स्पिल ओवर होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं केपी में, जिस तरह खुदा न खास्ता कल आप देखेंगे पंजाब में, सिंध में, ये स्पिल ओवर होगा अगर आपने इसको कंटेन नहीं किया। तो ये हालात है आज खैबर पख्तूनख्वा। फाटा तो उधर ही फाटा रहने दें, खैबर पख्तूनख्वा के सामने है तो मैं क्या बताऊंगा। बिल्कुल रहमत साहब, इसको पिछले तकरीबन 45 साल से अगर हम देखें तो 1979 में सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान अमेरिका का साथी बना। तो वहाँ से हम देखते हैं कि वो जो उसका जो इम्पैक्ट है वो केपी में भी आया, पूरे पाकिस्तान में आया, केपी में खास तौर पर आया है। उसके बाद दूसरी जो दौर हम देखते हैं कि 2001 का, जब अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान का रुख किया और अब की बार उसने हमला किया, तो उसमें भी पाकिस्तान चूँकि फ्रंट लाइन एक इत्तेहादी था अमेरिका का, तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में आया, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा हुआ। अभी 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो हमारी गवर्नमेंट, उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उसने उसको वेलकम किया और ये उम्मीद भी जाहिर की कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा। लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जो ऑपरेशंस इस दौरान हमने किए थे 2014 में, उसके बाद, तो उसके बाद हमने पाकिस्तान में निस्बतन सूरत हाल बेहतर अमन अमान की दिखाई दी, केपी में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में। लेकिन तालिबान के इस टेक ओवर के बाद हमने देखा है कि पिछले 2 साल से मुसलसल इतलात आ रही हैं केपी से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बलूचिस्तान से भी आ रही है, दूसरे इलाकों से भी आ रही है, लेकिन खास तौर पर केपी से आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप जो तालिबान का जो टेक ओवर है उस पे बाद में आइएगा। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि ये जो 2 अदवार थे 1979 ऑनवर्ड्स एंड 2001 ऑनवर्ड्स,
اس میں ایک عمومی جائزہ ہمیں دیں تاکہ ہمارے جو نئے سننے والے ہیں انہیں بھی اندازہ ہو کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی, کس طرح سے کے پی نے اس طرح کے حالات کو فیس کیا. جہاں تک فارمر سوویت یونین یو ایس ایس آر کا تعلق ہے, اس وقت اس نے یو ایس ایس آر نے جب انٹرونشن کیا تو اس وقت اتنے زیادہ اثرات نہیں تھے فاٹا کے اوپر. لوگ جاتے تھے وہاں پہ. محسوس صاحب میں بات کر رہا ہوں اوور آل کے پی کی نا, جو اس وقت خیبر پختونخوا ہے جس کے اندر فاٹا بھی ایکس فاٹا بھی شامل ہے. جی میں وہی کہوں گا کہ اس وقت چونکہ فاٹا شامل نہیں تھا اس کے ساتھ کے پی کے ساتھ, تو یو ایس ایس آر نے جب انویٹ کیا بیک ان 1979 میں, تو اس وقت اتنے امیڈیٹ اثرات نہیں تھے فاٹا کے اوپر, کے پی کے اوپر تو بالکل ہی نہیں تھے. فاٹا کے اوپر یکے دکے واقعات ہوتے رہتے تھے, لیکن اس وقت نہ میڈیا اتنا وائبرنٹ تھا, نہ اتنا سوشل میڈیا تھا. امپیکٹ ضرور تھے لیکن اسے محسوس نہیں کیا گیا, نہ وہ نمایاں ہوئی ہے وہ چیزیں, نہ پروجیکٹ ہوئی ہے, بیکاز آف زیرو انٹرنیٹ ایکسیس اینڈ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت, میڈیم آف کمیونیکیشنز نہیں تھے جس طرح آج کل آپ کے اخبارات, ریڈیوز, چیزیں. امپیکٹ ضرور تھا لیکن یہ گریجولی, ذوالفقار صاحب جس طرح میں نے کہا کہ یہ گریجولی چیزیں اسپل اوور کرتی ہے. لیکن یو ایس نے جب 2002 میں فارملی غالباً حملہ کیا افغانستان میں, تو اس کے امیڈیٹ اثرات ہونا شروع ہو گئے پورے ٹرائبل ایریا میں. لیکن ایپی سینٹر جو تھا وہ ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹس تھا, جہاں پہ پھر وہ ٹی ٹی پی نے سر اٹھایا اور وہاں پہ جہادی لوگ تھے, جہادی کمانڈر تھے. بہرحال یہ تقریباً 2 ڈیکیڈز وہاں پہ ایک عذاب ہوا, کوئی 4-5 ملین پیپل, فیملیز ڈسپلیس ہو گئی, گھر اجڑ گئے, بازاریں اجڑ گئی, بڑے مشکلات رہے لوگوں کے. اس کے بعد جب ملٹری آپریشنز ہوئے, ملٹری نے 2 آپریشن کیے, ضرب عضب ان نارتھ وزیرستان بیک ان 2014 اور راہ نجات ان ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹس آئی تھنک ان 2007, 2008-9 میں. تو اس سے پھر گورنمنٹ نے کہا کہ علاقہ کلیئر ہوا, وہ فیملیز چلی گئی, کوئی 8 سال بعد, کوئی 10 سال بعد واپس ریپیٹریشن, ریہیبلیٹیشن فیز سٹارٹ ہو گیا, فیملیز چلی گئی. لیکن ابھی جو حالات ہے, گورنمنٹ آف پاکستان فارن افیئرس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ افغان سائل از بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان فار اٹیکس بائی دی بین ٹی ٹی پی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پہلے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک افغانستان میں فرینڈلی ایک گورنمنٹ ہے, طالبان آ گئے تو ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو گیا, ٹرائبل ایریاز میں امن آئے گا. لیکن وہ ٹوٹلی وہ جو انالیسس تھے وہ غلط ثابت ہو گئے ہمارے. اب تو وہاں پہ فرینڈلی گورنمنٹ میں ہے افغانستان میں, لیکن پھر یہی صورتحال ہے جس طرح 2002, 2003, 2004 کی تھی, وہی صورتحال پھر واپس آ رہی ہے انفارچونیٹلی. رحمت صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اب نظر ڈالیں 2021 کے بعد جو طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں اور فال آف کابل ہوا, اس کے بعد آپ کوئی آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہو تو کائنڈلی شیئر کریں کہ کوئی کتنے جو گورنمنٹ کا ڈیٹا اس کے مطابق کتنے حملے ہوئے ہیں اور اس میں کتنا نقصان ہوا ہے. انفارچونیٹلی ڈیٹا میرے پاس بالکل تھا, لیکن سر دست
کوئی نہیں ہے. بہرحال پچھلے ایک سال سے اکارڈنگ ٹو ٹی ٹی پی بڑے بڑے جو واقعات ہیں انہوں نے کوئی 183 اٹیکس ہوئے ہیں تھرو آؤٹ خیبر پختونخوا انکلوڈنگ ٹرائبل ایریاز. 123 کوئی اٹیکس ہوئے ہیں. اس میں بڑے اٹیکس جو مجھے یاد ہے، ایک ٹانک میں ایف سی قلعے پہ ہوا تھا. اس میں کیجولٹیز ہوئی تھی لیکن کیجولٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی. دوسرا جو ہوا تھا 2-3 سال پہلے، وہ بنو جیل پہ ایک ہوا تھا، ڈی خان جیل پہ ہوا تھا. بنو میں سی ٹی ڈی پہ جو اٹیک ہوا تھا لاسٹ ایئر نومبر دسمبر میں. ابھی یہ جو پشاور والا اٹیک ہے، تو اس پشاور والا اٹیک کے بعد سی سی پی او پشاور جس سے میری بات ہوئی تھی، محمد اعجاز خان سی سی پی او کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ ملیٹنٹس جو ہے وہ اپنے جو اسٹریٹجی ہے، وہ اٹیک ٹیکٹس وہ چینج کرتی رہتی ہے. جس طرح یہ آج اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے، وہ سوئسائڈ بامبر جو تھا وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے. بائک کو پیدل لے کے جا رہا ہے، ہیلمٹ پہنا ہے، پولیس یونیفارم میں. تو سی سی کو اعجاز خان کے مطابق کہ ملیٹنٹ جو ہے اپنے ٹیکٹکس چینج کر رہی ہے. تو اس حوالے سے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم میڈیا کے ساتھ شیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن پولیس بھی اکارڈنگلی مانورنگ کر رہی ہے تاکہ ٹو اسٹیبلائز سیکیورٹی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ان کی کوئی ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی ہو، تمام جو لائن سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حالات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. اچھا، اس میں رحمت صاحب یہ بتا دیجئے، جو پچھلے 2 سالوں میں ٹی ٹی پی سے جو منسوب کیے جاتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کے پی میں، یعنی ایکس فاٹا کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں کون سے ڈسٹرکٹس زیادہ ہاٹ اسپاٹس ہیں، کون سے ایریاز، اور اس میں کس طرح کے جرائم ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بلاسٹ ہیں، پھر ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، پھر بھتے کی پرچیوں کی بھی کافی عرصے سے نیشنل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ اس کی خبریں آتی رہی ہیں. تو یہ ذرا بتائیے نیچر آف کرائم کیا ہے اور ہاٹ اسپاٹس کون سے ہیں جو طالبان ٹی ٹی پی سے منسوب کیا جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ بالکل گڈ کوشچن. ابھی سر دست اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیف ہے. وہ ایزیلی ایکسیس ملیٹنٹس کر لیتے ہیں. یہ جو پشاور کے گرد و نواح میں اضلاع سوابی، مردان، چارسادہ، ہم یہی سوچ رہے تھے، کنسیڈر کر رہے تھے کہ کمپیریٹیولی یہ ڈسٹرکٹ سیف ہیں. لیکن آج چارسادہ میں بھی طالبان اٹیکس ہوا ہے کسی پولیس چیک پوسٹ پہ، آج ہی ہوا ہے. اس میں کوئی کیجولٹیز معلوم نہیں ہے ابھی تک، لیکن ٹی ٹی پی کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ایک چارسادہ کے ساتھ ایک چیک پوسٹ پہ، پولیس چیک پوسٹ پہ. دوسرے میں نے خود اس پہ کام کیا ہے بہت، کہ یہ جو لکی مروت ڈسٹرکٹ has been under attacks for months now. اس پہ وہاں پہ کافی پولیس والوں کا نقصان ہوا. پچھلے سال تقریباً 41 پولیس والے مارٹائر ہو گئے اکارڈنگ ٹو ڈسٹرکٹ پولیس اسپوکس مین. بڑے واقعات ہوئے ہیں، پولیس وین پہ ہوئے ہیں، پولیس چیک پوسٹوں پہ ہوئے ہیں. اکارڈنگ ٹو پولیس سم چیک پوسٹ جو ہے یا پولیس آؤٹ پوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکٹیکلی وہ پیچھے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ولنریبل تھے، اس پہ کسی بھی وقت اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکی مروت ڈسٹرکٹس
Bannu district, Khyber districts, North Waziristan, South Waziristan, Dera Ismail Khan, our Tang districts, which shares immediate border with South Waziristan. یہ بالکل vulnerable ہے. اس پہ تقریباً آلموسٹ ویکلی تو ضرور ہوتا ہے. ڈیلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلی اٹیکس کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ نے دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ کس نوعیت کے یہاں پہ کرائم ہوتا ہے. ایک تو اسپیسیفکلی پولیس انڈر اٹیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ نارتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں زیادہ ہوئی ہے, جو کہ افغانستان خوست بارڈر کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے, خوست ڈسٹرکٹ کے ساتھ. ٹارگٹ کلنگ ہے, پولیس چیک پوسٹ پہ اٹیکس ہیں, اور بتے کے لیے افغانستان کے نمبر یوز ہو رہے ہیں. لیکن بتے کے اوپر پھر ٹی ٹی پی نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ ہم قتل نہیں کرتے. انہوں نے اپنے نمبر بھی شیئر کیا تھا کہ کسی کو کوئی تھریٹس ملے تو وہ اس نمبر پہ وہ شیئر کرے ہمارے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے اوورال. رحمت صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسی دوران پچھلے 2 سالوں کے دوران دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں, جنوبی وزیرستان میں ہوئے ہیں, دوسرے علاقوں میں ہوئے ہیں. وہ ذرا بتا دیں کہ کس طرح سے عوام اس کو ریئیکٹ کرتی ہے, اور پھر ان کے بیسک مطالبات ہیں کیا. آف کورس ان کا مطالبات امن کی بحالی ہے, لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے امن ہو. ذوالفقار صاحب, یہ بات تو بہرحال ڈیبیٹیبل ہے کہ امن کس طرح ہے. وہ تو جب آل سٹیک ہولڈرز جب بیٹھیں گے, جن کے ریزرویشن ہے آپ ان کو بٹھائیں گے. یہ بعض لوگ جو ایک تحریک ہے جس کے ایک سرونگ ایم این اے جیلڈ ہے کراچی میں, وہ احتجاج کر رہی ہے. کافی سارے احتجاج ہوئی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے سوات میں کافی پروٹیسٹ ہوئے پچھلے سال ستمبر اکتوبر کے آس پاس. بہت بڑے بڑے ہزاروں لوگ, بلکہ ہم لاکھوں کہہ سکتے ہیں, لوگ نکل آئے دہشت گردی ٹیررزم کے خلاف, انسیکیورٹی کے خلاف. پھر آپ کے ملاکنڈ ڈویژن میں کافی پروٹیسٹ ہوئے, نارتھ وزیرستان میں ہوئے, وانا جنوبی وزیرستان کے اندر ہوئے, کافی پروٹیسٹ ہوئے. کل تو یہاں تک ایون پولیس والوں نے, سرونگ پولیس آفیشل نے پشاور پریس کلب کے آگے پروٹیسٹ کیا, اینڈ دے ور ڈیمانڈنگ پیس, کنڈیمنگ ٹیررزم ان اسٹرانگیسٹ پاسبل ورڈز. اب امن کس طرح ہے, یہ مشکل کویشچن بھی نہیں ہے, مشکل بھی ہے. مشکل تب نہیں ہے اگر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, سارے ریپریزنٹیٹیوز جو پیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سیکیورٹی آفیشلز ہے, سرونگ ریٹائرڈ, تو آئیڈیاز ایکسچینج کرے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اتنا مشکل ایشو بھی نہیں ہے. افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈپلومیٹیکلی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے یہ ایشو. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیکل ہو سکتا ہے. رحمت صاحب, اس میں جو پولیس نے مظاہرہ کیا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگین یہی سوال کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا جائے. پولیس والوں کی جو ڈیمانڈ ہے, آپ وہاں اگر سین پہ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے کمشنر پشاور سے بات ہوئی تھی ریاض خان محسود سے, تو میں نے اسے پوچھا کہ کیجوالٹیز اس میں پولیس کی کتنی ہے. تو اکارڈنگ ٹو کمشنر وہ کہہ رہا ہے کہ 90% کیجوالٹیز سفرڈ بائی پولیس. تو ذوالفقار صاحب, اتنے بڑے پیمانے پہ ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ اگر کیجوالٹی سفر کریں, اس کے پیچھے پھر آپ دیکھ لیں فیملیز ہیں, پوری فیملیز اجڑ جاتی ہے ایک بم دھماکے کے ساتھ. تو یہ ایک اسپونٹینیس چیز ہے کہ ان میں ایک غصہ, غم, وہ لوگ
اسی کے لیے نکل آئے تھے کہ پولیس کیوں، فرنٹ لائن رول پولیس کا ہے اور پولیس ٹارگٹ بھی ہے. تو اب میں کہتا ہوں وقت ہے پورے ملک کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، سیکیورٹی آفیشلز ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ ایف سی، پولیس، سی ٹی ڈی، مل بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نکالیں اور اس کے ساتھ ٹیررزم کے خلاف کوئی انتہائی سخت اقدام لے، کیونکہ ٹیررزم کی وجہ سے ہماری معیشت، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ریزرو ہے وہ $3.4 بلین رہ گئی ہے، بنگلہ دیش سے کم، انڈیا سے کم. تو اس پہ انسیکیورٹی کا، ٹیررزم کا، دہشت گردی کا آپ کا ڈائریکٹ اثر ہے اس کے اوپر، اکانومی کے اوپر. تو انفلیشن آج آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کہاں تک پہنچا. پیٹرول ڈیزل جب اوپر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی دوسری چیزیں اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے ساری چیزیں. رحمت، اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سخت ایکشن لینے کی، تو ماضی میں آپریشن ہوئے، فوجی آپریشن ہوئے، تو ایسا کیا ہوا بعد میں کہ پھر سچویشن جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گئی؟ وہ کیا گیپس آ گئے بنیادی طور پر جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ حالات دوبارہ خراب ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کہ پچھلے بار آپ کے جو مذاکرات ہوئے ملیٹنٹس کے ساتھ، اس میں آپ کا، میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل ان پٹ کوئی نہیں تھا. اس بار اگر آپ مذاکرات کریں تو مذاکرات میں پولیٹیکل ان پٹ، سیکیورٹی ان پٹ، ٹرائبل ایلڈرز جو وہاں پہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے پھر آئی ایم ڈیڈ شور کہ اس کے کوئی ٹینجیبل پازیٹیو ریزلٹ آ سکتے ہیں with the input of politicians. اس میں رحمت صاحب، یہ جو پچھلے جب سے یہ بلاسٹ ہوا ہے پشاور والا، پولیس لائنز والا، تو اس کے بعد ایک بار پھر اسپاٹ لائٹ آ گئی ہے ہماری تیاریوں کے حوالے سے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے کوئی 40 ارب روپے پچھلے 10 سالوں میں دیے گئے ہیں، سالانہ 4 ارب روپے تقریباً. تو اس کے جواب میں کل ایک انٹرویو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو تحریک پی ٹی آئی کے جو ترجمان تھے اس وقت کے پی گورنمنٹ میں، انہوں نے اس کی نفی کی. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو خود پہلے یعنی ہمارے پیسے رہتے ہیں وفاق کی طرف اور وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو جو اس سے بات جو ثابت ہوئی، دونوں سائڈس جو کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس بنیادی طور پر اکوپڈ نہیں ہے. آئی جی صاحب کا بھی انٹرویو میں نے دیکھا ایک پرائیویٹ چینل پر، وہ بھی مور اور لیس یہی باتیں کر رہے تھے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اوور آل پولیس ہی ٹارگٹ ہے، تو پولیس کی تیاری کون سے فلاز ہیں بنیادی طور پر جو آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات، ایک خاصا دار فورس جو کہ ایکس فاٹا کی شامل ہونی تھی ایز اے پولیس، کے پی پولیس، وہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ وہ کیا ہے بنیادی طور پر، اور ان کے وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ میں ذوالفقار صاحب سوری، میں یہ بات پہلے بتا رہا تھا کہ اس وقت دین آئی جی پولیس صلاح الدین مسعود، جن کا تعلق صوت وزیرستان سے تھا، تو اس نے ایک بڑا زبردست پلان ریڈی کیا تھا کہ 32,000 پلس خاصیدار اینڈ لیوی فورس ہے، جو کہ ایل ایکوپڈ ہے، ایل ٹرینڈ ہے، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ صلاحیت نہیں تھی ان میں. لیکن وہ ضم کر رہا تھا اس میں. جب فاٹا ضم ہو گیا تو اس نے کہا، آٹومیٹک ایک بات تھی کہ پولیس نے بھی ضم ہونا تھا کہ بھی پولیس میں، لائک ریسٹ آف دا ڈسٹرکٹس. تو اس میں پھر بیوروکریسی اور پولیس کے درمیان یہ پتا چل پڑا، بیوروکریسی نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ فورس پولیس کے اندر چلی جائے، کیونکہ اس میں ان کے اپنے فائنانشل انٹرسٹ تھے بیوروکریسی کے. اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ٹو دین پرائم منسٹر عمران خان، اور کے پی گورنمنٹ سابقہ گورنر شاہ فرمان،
یہ دونوں ایک پیج پہ تھے, بیوروکریسی ساتھ تھی, چیف سیکرٹری یہ لوگ. تو انہوں نے وہی پلان ادھورا کا ادھورا رہ گیا. صلاح الدین محسود کو راتوں رات ٹرانسفر کر کے آزاد کشمیر بھیج دیا. اب مجھے بھی نہیں پتا کہ آیا وہ 32,000 پلس پولیس فورس آیا آفیشلی ضم ہو چکی ہے. دے آر انڈر ایس پی, انڈر ڈی پی او, انڈر آئی جی کے پی, یا وہ ابھی تک ڈی سی کے انڈر ہے. کیونکہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں پولیس تو ڈی سی کے انڈر نہیں ہوتا, ان کا ایس پی ہوتا ہے, ڈی آئی جی, اے آئی جی. تو وہاں پہ یہ چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہے. اب وقت ہے کہ سیریس سٹیپ لیے جائے. یہ بلیم گیم کہ پرائم منسٹر یہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ ہے, کے پی گورنمنٹ اس سے خود نمٹے. کے پی گورنمنٹ کہہ رہی تھی, محمود خان چیف منسٹر تھے, کہ سیکیورٹی فیڈرل سبجیکٹ ہے. بیچ میں عوام رولتے رہی, کوئی نہیں سن رہا تھا, آج تک نہیں سن رہا تھا. اب جب پولیس پہ اٹیک ہوا پشاور میں, اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے ریلیز کیے, بلینز روپیز ریلیز کیے, اور وہ مان نہیں رہے. تو یہ بلیم گیم ہے. ان کو چاہیے کہ ایشوز کے اوپر بات کرے, سیکیورٹی کے اوپر بات کرے, اکانومی کے اوپر بات کرے. یہ دوسری چیزیں سیکنڈری ہے, اس پہ پھر وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے بعد میں. لیکن پہلے اسٹیبلٹی زندگی لوگوں کی بہت ضروری ہے. لاسٹ سوال رحمت صاحب, یہ آپ بات کر رہے تھے کہ اب جو ایکشن ہو اس میں پولیٹیکل ان پٹ لیا جائے. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی جو ہے وہ پولرائزیشن ہے, پولرائزیشن اپنی جگہ پہ, لیکن جو دو الگ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ الگ ایگزسٹ کرتے ہیں, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں سیاسی طور پر. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس مسئلے کا حل کسی اور طرح سے دیکھتی ہے, جو اس نے اپنی حد تک اپنی گورنمنٹ میں اس کو کسی حد تک وہ بھی کیا, اپلائی بھی کیا, یعنی بات چیت بھی شروع ہو گئی طالبان سے, ٹی ٹی پی سے. دوسری طرف جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہے, اب تو کے پی میں تو چلے اس وقت نگراں حکومت ہے, لیکن اوور آل جو پاکستان میں جو سیاسی گورنمنٹ ہے, تو یہ ہوگا کیسے؟ ایک الگ یعنی وہ سیم پیج پر ہی نہیں ہے, اور انہیں بنیادی ہی اختلاف ہے اس کے طریقہ کار پر. تو کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ان فیوچر, اگر کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بڑی کارروائی کی بات ہوتی ہے؟ ویسے پروونشل گورنمنٹس نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اپنے طور پر وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے ایز پر میڈیا رپورٹس. جی بالکل, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو چل رہی ہے کافی 2-3 مہینوں سے. لیکن اس بار میں اس کا جو اتھینٹک حل, ایک دیرپا حل میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں شہباز شریف نے پرسوں آل پارٹیز کانفرنس بھی بلایا ہے. تو اس میں یہ لوگ چاک آؤٹ کریں گے کہ آیا اسٹریٹجی کیا ہو. لیکن فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کو میرے خیال میں ان کو اپروچ کرنا چاہیے افغان گورنمنٹ کو. افغان گورنمنٹ اس میں بہت بہترین رول پلے کر سکتے ہیں. نیگوسیشن کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ کل افغان جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہے اس نے بھی کہا تھا کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پہ نہ ڈالے. یہاں سے کوئی ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے افغانستان سے. ہمارے ساتھ دوسرے نائبرز بھی ہے, ایران ہے, تاجکستان, ازبکستان, چائنا, وہیں پہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کا اپنا ضروری مسئلہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ارنیسٹلی with the representation of all stakeholders, tribal elders, religious scholars, security officials, political input, تو میں کہتا ہوں کہ فارملی اپروچ کرنا چاہیے. نیگوسیشن ہی واحد حل ہے, نیگوسیشن سے چیزیں چلے گی. آپریشن مجھے نہیں لگتا آپریشن اس کا کوئی درپا حل. چلیں رحمت صاحب, جو کہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ٹاپک ہے اور ایک سالوں کی بات ہے, اور سالوں کا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, بار بار آ جاتا ہے, تو اس پہ یقیناً ایک سٹنگ میں اس پہ کوئی
مکمل طور پر گفتگو کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم نے کوشش کی اس گفتگو میں آپ سے رہنمائی لینے کی اور ایک اوور ویو لینے کی. تو بہت شکریہ رحمت مسعود صاحب ہم سے بات کرنے کا. یقیناً آگے بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.